बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। सुनो FM 89.4 मुजफ्फराबाद के स्टूडियो से ताज़ीम यासीन प्रोग्राम कश्मीर फोरम लेकर हाजिर खिदमत है। सामीन, ये प्रोग्राम आप रोज़ाना की बुनियाद पर सुनते हैं मुजफ्फराबाद के स्टूडियो से, और इस प्रोग्राम में हम रोज़ाना नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और इस प्रोग्राम में जिस तरह हमारे सामीन को पता है कि हम बदलते हालात में जन्म लेती जो ख़बरें हैं उन पर तबसरों और तजज़ियों के साथ हम इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान शख्सियात भी होती हैं जो अपने अपने शुबे के माहिरीन होते हैं और वो बात करते हैं। और इसके साथ साथ जो है ये प्रोग्राम जो है मुख्तलिफ मौज़ूआत पर भी तरतीब दिया जाता है, जो ज़रूरी होता है कि कोई ऐसा मौजू जो बड़ा अहम हो और उसमें लोगों को आगाही देना और दुरुस्त मालूमात देना बहुत ज़रूरी हो, ऐसे मौजू का भी हम इंतखाब करते हैं। और आज का मौजू भी हमारा बिल्कुल इसी तरह का ही है कि जो आज का एक बड़ा अहम मौजू है वो है हमारा ज़ीरो वेस्ट की एक इस्तिलाह है, जिसको अगर मैं आसान ज़ुबान में बात करूं तो हमारा जो माहौलियाती मसाइल बढ़ रहे हैं, जो हमारा कचरा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे घरेलू सतह से लेकर हुकूमती सतह तक और हमारे पूरे अगर हम दुनिया की बात करें तो हम किसी न किसी तरीके से अपने किचन से लेकर पूरी दुनिया के साथ मुंसलिक होते हैं। और कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो हमारी ये फ़ज़ा है, साफ़ और शफाफ फ़िज़ा है, उसको हम आलूदा कर रहे होते हैं किसी न किसी तरीके से। और इस वजह से कोई बहुत सारे माहौलियाती मसाइल जन्म ले रहे हैं, जिसमें पानी की कमी है, बारिशों का जो है बेतरतीबी है, खुश साली की बेतरतीबी है, इस तरह की चीज़ें हैं। और इस सारे मौजू को लेके हमारे साथ आज मौजूद हैं मोहतरम शफीक अब्बासी साहब, जो माहिर माहौलियात हैं और आज़ाद कश्मीर के जो अदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात हैं उसके डायरेक्टर हैं। और वो अक्सर हमारे साथ इस मौजू पे गुफ्तगू करते रहते हैं। सबसे पहले हम अब्बासी साहब की तरफ चलते हैं। अब्बासी साहब, सबसे पहले तो हमें ये क्लियर कीजिएगा कि आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम ताज़ीम यासीन साहब, मैं आपको सुन रहा हूँ सर। अच्छा भाई साहब, आपने हमारी तमीज़ सुन ली होगी और इसके ऊपर हम अक्सर बातचीत भी करते हैं कि हमारे यहाँ जो माहौलियाती मसाइल जन्म ले रहे हैं, बल्कि उनमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है। और ख़ासकर हम आज़ाद कश्मीर की बात करें तो आज़ाद कश्मीर का इलाका, अगर आप पूरे रीजन की बात करें तो ये इलाका बाकी इलाकों को भी के लिए भी एक माहौलियात के हवाले से बड़ा अहम तस्वर किया जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये इलाका भी अब आस्ता आस्ता जो है वो इसके जो सब्ज़ाज़ार हैं, इसकी जो फ़ज़ा है शफाफ, वो उसके मुस्तकबिल को भी ख़तरात लाक होना शुरू हो गए हैं। इस हवाले से मैं आपसे ये हम आज गुफ्तगू इसलिए इस पे करेंगे कि हमारे रोज़मर्रा के जो रवैये हैं, हम घरेलू सतह से हमारे जो चीज़ें हैं वो हमारे रवैये जो है किस तरीके से इस फ़ज़ा को आलूदा करने का सबब बन रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया ताज़ीम यासीन साहब। आपने बड़ा अच्छा मौजू आज इंतखाब किया और ये बहुत अहमियत का अमल है, इसलिए कि हमारी सेहत और हमारी जो तरक्की है, हमारी जो जिंदगी है, उसका अपने माहौल के साथ बहुत ही आप समझ लें कि चोली दामन का साथ है। इसलिए कि हम जिंदा रहने के लिए वो तमाम जो हमारी खुराकें हैं वो इसी जमीन से ही हमें मिलती हैं। और जो पानी जो हम जिससे तकरीबन 80% हमारा जिस्म जो पानी से बना हुआ है, और पानी की अहमियत का अंदाजा इसी से ही आप लगा लें कि साफ शफाफ पानी जो है ना हमारी जिंदगी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और फिर हम खुराक जब हम खाते हैं तो जब तक हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो खुराक जो है ना जिस्म का हिस्सा नहीं बन पाती। तो इसलिए आप ये जो आपका है ना माहौलियाती अनासर, जैसे आपका पानी हो गया, आपकी हवा हो गई, आपकी जमीन हो गई, इनकी आलूदगियां जो है ना वो बराह रास्त इनका तहल्लुक, इनका असर जो है ना अच्छा या बुरा असर हमारी सेहत और हमारी जिंदगी के ऊपर होता है। अगर हम एक आलूदा जमीन में अगर हम कोई फसल बोएंगे तो जाहिर है वो उस फसल से हासिल होने वाला जो अनाज है या दाने हैं या फ्रूट्स है या ग्रेन्स हैं, उनको हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये हमारी सेहत के लिए महफूज है। और अगर आपका पानी आलूदा है और आपकी कोई भी छोटी मोटी गलती भी अगर आप जो हमारे पानी के किसी भी सोर्स किसी भी जरिए
اگر وہ آلود کر دیتی ہے، پانی آپ کی زندگی کے لیے محفوظ نہیں رہتا. اس کی سے اگر آپ کی ہوا آلودہ ہو جاتی ہے، ایسی گیسیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں کہ صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، تو ہم صحت مند زندگی نہیں گزار سکتے. تو اس لیے ہماری زندگی کا، ہماری صحت کا بہت بڑا انحصار ہے ہمارے ماحول کی صفائی کے اوپر. اب اس کے اوپر جو ہمارے آزاد کشمیر میں بہت تیزی کے ساتھ ہماری جو ماحول ہے نا، اس میں خاص کر کے جو ہمارے پینے کے پانی کے جو ذرائع ہیں وہ بڑی تیزی سے آلودہ ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ ہماری زمین بہت تیزی سے آلودہ ہو رہی ہے، ہماری ہوا بہت تیزی سے آلودہ ہو رہی ہے. اب اس میں جو سب سے بڑا ایشو ہمیں اس وقت جو مل رہا ہے ہمارے ماحول کی آلودگی کے حوالے سے، وہ ایشو ہماری پینے کے پانی کی آلودگی. اور اس میں جو سب سے بڑی وجہ اس وقت ہمارے سامنے آئی ہے، اس لیے کہ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی جو ہے وہ اپنی مخصوص لیبس کے ساتھ حیاتی جو ہے اس کی جانچ کاری کرتی رہتی ہے. جی اس میں ہماری واٹر کی کوالٹی کو چیک کرنے کا ایک نظام موجود ہے، ہوا کو چیک کرنے کا ایک نظام موجود ہے. ابھی آپ اس لیے ایک مثال آپ کے سامنے ہے کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے مظفر آباد کے تقریباً 25 سے 30 چشموں کو ہم نے اینالائز کیا، تو اس میں تقریباً 90% ہمارے چشمے ایسے ہیں جن کا پانی پینے کے لیے ہم کو آلودہ ہے، جن کو آپ محفوظ نہیں قرار دے سکتے، اس لیے کہ اس میں بیکٹیریا ہے. جی اور اس بیکٹیریا کی اور کوئی وجہ نہیں ہے، صرف اور صرف یہ ہے کہ ہماری سیویج لائن سے رسنے والا جو پانی ہے وہ زمین کے اندر کے تحت گریویٹی افیکٹ ہمارے چشموں کے ذریعے جو ہے ان کے ساتھ شامل ہو کے وہ اس پانی کو آلودہ کر رہے ہیں. جی دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ جس کے اوپر پہلے بھی ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں، وہ ہے ہمارا کوڑا کرکٹ، ہمارا جو سالر ویسٹ. یہ سالر ویسٹ ایک ایسی جو کوڑا کرکٹ جو ہمارے گھروں سے پیدا ہونے والا، ہماری دکانوں سے پیدا ہونے والا، ہمارے آفسز سے، دفاتر سے پیدا ہونے والا، ہمارے کالجز یونیورسٹی سے پیدا ہونے والا، یہ جو ہے جس مقدار کے ساتھ اور جتنی قسموں کا پیدا ہوتا ہے اس کے انتظام و انصراف جو ہے نا وہ کوئی اس طریقے سے انتظام موجود نہیں ہے. اور اگر جی کارگر ثابت نہیں ہو پا رہی ہے، اس لیے نہیں ثابت ہو پا رہی ہے کہ اس میں کمیونٹی جو ہے نا وہ اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہی ہے. ہمارے جو رویے ہے، ہماری جو عادات و اطوار ہے، وہ اس وقت ماحولیاتی مسائل کی سب سے بڑی وجہ ہے. جی ماحول جو ہے نا ایک شیئرڈ آپ کہہ لیجیے ایک کموڈٹی ہے، ایک شیئرڈ ہیریٹیج ہے، جس میں ہمارے اچھا کیا ہوا کسی بھی شخص کا، ادارے کا کام وہ سب کی بھلائی کی وجہ بن سکتا ہے، اور کسی بھی ایک فرد کا کیا ہوا کوئی بھی ایسا کام جو ہمارے ماحول کے اندر موجود توازن کو، جو قدرت نے توازن رکھا ہوا کے اندر، اگر کسی فرد کی کسی ایسی سرگرمی سے اگر وہ توازن بگڑ جاتا ہے تو اس کا اثر اس کی سب کی حد تک نہیں ہے، وہ پوری سوسائٹی اور پورے علاقے اور پورے ملک پر جاتا ہے. جی تو ہمیں اس بات کا ادراک کرنا ہوگا. ایک طریقے سے ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ آپ کی ہوئی کوئی بھی سرگرمی ماحول کے لیے اچھا بھی ثابت ہو سکتی ہے اور ماحول کی خرابی کی وجہ بھی بن سکتی ہے. کوڑا کرکٹ کا تعلق اس وقت آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو سرویز ہے اس سرویز کے مطابق مظفر آباد کی بات بھی اگر آپ کر لیں تو کم از کم کوئی لگ بھگ 50 سے 55 ٹن ویسٹ پر ڈے کوڑا کرکٹ جنریٹ ہوتا ہے. اب اس کوڑا کرکٹ کو آگے انتظام و انصرام ایسا ہو کہ جس میں ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس کوڑا کرکٹ کو ہم ری سائیکل کر سکتے ہوں، اس کے اندر ری یوز کرنے والی چیزوں کو ری یوز کر سکیں. جی یا ہمارے پاس وہ انتظام موجود ہو کہ جس میں ہمارا وہ بچا کھچا ہوا کوڑا جس کو ہم نے ری سائیکل نہ کر سکے، جس کو ہم دوبارہ سے استعمال میں نہ لا سکے، اس کو کہیں پہ دفع کرنے کے لیے، ان کو بری کرنے کے لیے کو انفلٹریٹ ہونے چاہیے. تو وہ تو پورے آزاد کشمیر میں اس طرح کا انتظام نہیں ہے. ایسے حالات میں کیا ہوتا ہے؟ ایسے حالات میں یہی ہے کہ بلکہ سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے اس کے پاس وسائل ہے اس کو گروہ کار لاتے ہوئے وہ آپ کے شہروں سے، آپ کی آبادی والے علاقوں سے پورا کرکٹ کو اٹھا لیتے ہیں،
لیکن آگے ان کو مکمل طور پہ اس کے انتظام انسلام کا نہ ہو سکنا، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ہماری اس پرابلم کا یا اس مسئلے کا حل جو ہے نا وہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہی کوڑا جو ہے نا وہ آپ کے ندی نالوں کے اندر، آپ کی زمینوں کے اوپر پڑا رہتا ہے، آپ کی زمینوں کو آلودہ کرتا ہے، آپ کے ندی نالوں کو آلودہ کرتا ہے، آپ کے دریاؤں کو آلودہ کرتا ہے۔ اس میں سر بس یہی ایک بڑی گزارش ہے کہ جب تک اس میں لوگوں کا رویہ، لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ ہمارے کوڑا کرکٹ، دیکھیں کوڑا کرکٹ جو ہے نا زیرو کا کنسپٹ آیا، تو ویسٹ مطلب ہے کہ زیرو، کسی بھی سوسائٹی کے اندر، ایسی سوسائٹی جس کے اندر کوڑا پیدا ہی نہ ہو، اس کو زیرو ویسٹ کا نام دیتے ہیں۔ جی جی۔ اب یہ 1970 سے یہ والا ایک آئیڈیا انٹروڈیوس ہوا کہ زیرو ویسٹ، اس کے بھی جو بنیادی چیزوں میں جو اس کے جو آپ کہہ لیں کہ جو ضروری تقاضے ہیں نا، ان تقاضوں میں اولین یہی ہے کہ معاشرے کا فرد ہونے کی حیثیت سے، ایک سوسائٹی کا ایک ممبر یا ایک سٹیزن ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ سے شروع کرنا ہے۔ جی جی، ایک گھر سے کیسے ہم نے کس طریقے سے، جی بالکل، ہم نے کس طریقے سے ہماری جو ہے نا، ہم نے کس طریقے سے اس پہ کانٹریبیوٹ کرنا ہے، اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ ایک جی جی میرے پاس یہ تھا کہ پلاسٹک بیگ جیسی کموڈٹی نہیں تھی۔ اب 1960 کے بعد جب سے پلاسٹک بیگ آیا تو یہ پلاسٹک بیگ بہت تیزی سے ہماری زندگی کے اندر اس نے ایک سمجھ لے کے یلغار کی۔ جی جی۔ اور یہ پلاسٹک بیگ جو ہے آسانی سے دستیاب ہو سکنے کی وجہ سے اور تقریباً مفت ہونے کی وجہ سے، بالکل مفت ہونے کی وجہ سے، یوں سمجھ لیں کہ ہمارا جو ہے نا وہ جو جو ہماری آسانی کا جو ایک لیول ہوتا تھا، جب ہم ایک وقت یہ نہیں تھا کہ آپ ایسے بیگز کا، کپڑے کے بیگز کا یا ادروائز آپ کچرا ٹائپ ایک چیز یوز کرتے تھے کہ جس کو آپ بار بار استعمال کرتے تھے، اگر استعمال کر کے آپ پھینک بھی دیں تو ہمارے ماحول کے اندر کل سڑ جاتے تھے۔ لیکن اب جب سے یہ آیا ہے، اس نے یہ کیا ہے کہ ہماری آسانی کا لیول جو ہے نا وہ اتنا بڑھا دیا ہے کہ اب ہم اتنی محتاط کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر اس پلاسٹک کو لے کے آگے ہوئے ہیں، وقتی طور پہ چند منٹس کے لیے، چند کچھ لمحات کے لیے اس نے ہماری زندگی میں سہولت تو لے آیا، لیکن ہم اس چیز سے بے خبر رہے کہ کل جب ہم اس کو اب ایک دفعہ استعمال کر کے پھینک دیں گے تو اس نے تو ہمارے ماحول کے اندر جانا ہے، تو اس نے آیا اس ماحول کے اندر جب جائے گا یہ تو ساری زندگی رہے گا، ڈیفینیٹ پیریڈ میں آپ کیا لیں گے 500 سال تک، 1000 سال تک، اس سے تو گلنا سڑنا نہیں۔ جی جی۔ سب سے بڑی وجہ جو ہے نا ہمارے ویسٹ، جو ہمارے کوڑا کرکٹ کے اس کے مقدار کو بڑھانے میں یا اس کوڑا کرکٹ سے پیدا ہونے والے مسائل کی جو شدت ہے اس کو بڑھانے میں سب سے بڑا کردار اس وقت پلاسٹک بیگ ہے۔ یہ یوں سمجھ لے کہ پلاسٹک بیگ ہمارے کوڑے کرکٹ کو مینجمنٹ میں، اس کے انتظام و انصرام میں اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ بن چکا ہوا ہے۔ بالکل سے۔ اب جب تک ہم اس بات کا احساس نہیں کریں گے کہ اس کو ہم اس کی مقدار کو کم کریں، اس کی تعداد کو کم کریں، اپنی زندگیوں سے اس کو نکالنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ اگر آپ کہیں پہ آپ خریداری کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اگر آپ کی خریدی ہوئی اشیاء اگر ایک شاپنگ بیگ کے اندر آ سکتی ہیں تو ان کے لیے 5 لینے کی ضرورت نہیں ہے، کم از کم اتنا تو کیا جا سکتا ہے۔ عام روز اگر آپ ہیں تو اگر آپ نے آلو لینے ہیں، پیاز لینا ہے، ٹماٹر لینے ہیں، آپ نے تھوم لینا ہے، ادرک لینا ہے، تو ہاں آپ دیکھیں گے کہ ان 4-5 چیزوں کے لیے اگر آپ کی ساری یہ مقدار اگر 5 kg بنتی ہے تو 5 شاپر اس میں ہم اس کے لیے 5 شاپنگ بیگ خرید کیوں؟ اب ان میں سے کوئی چیز خدا نہ خواستہ کوئی مایا حالت میں تو ہے نہیں ہے کہ ہم مکس کریں گے تو علیحدہ نہیں ہو سکیں گی، بجائے اس کے کہ ہم 5 شاپنگ بیگ کے بجائے سب کو ایک شاپنگ بیگ کے اندر ہم ڈال لیں، تو ہماری ایک چھوٹی سی اس کاغذ سے کیا ہوا کہ ہم نے تقریباً 4 سے 5 شاپنگ بیگز کو اسی جگہ پہ ہی ہم نے کیا کر دیا، ختم کر دیا، اس کو ہم نے ختم کر دیا۔ اب وہ 5 شاپنگ بیگ کا جو اپنے ہمارے ماحول کے اوپر
اثرات ڈالتے یا مسائل پیدا کرتے ہیں، ہم نے اس کو 4 سے 5 گنا اس کے شدت کو یا اس کے انقراض کو ہم نے کم کر دیا. بالکل صحیح ہے. وہ اگر ایک بندہ فرض کیا، جس طرح آپ نے بلکہ بڑی زبردست مثال دی کہ آپ اگر بالکل مختصر ہیں کہ اگر ایک بندہ سودا سلف لاتا ہے تو وہ اگر 5 شاپر بلکہ بہت آسانی کے ساتھ کم کر سکتا ہے، تو دن میں ہزاروں لوگ جو ہے وہ اس طرح کے ہوں گے کہ جو اس طرح کا سامان گھر لے جاتے ہوں گے. تو اگر ہم ہزاروں کے ساتھ اس کو ملٹی پلائی کریں تو یہ لاکھوں میں بنتے ہیں وہ شاپر کہ جو جن سے ہم بچ سکتے ہیں. اسی شفیق بھائی صاحب، ہم اسی رویوں کی بات کر رہے تھے کہ ہم اپنے دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم جو لوگ کسی حکومتی اقدام کا یا کسی اور بڑی مہم کا انتظار کریں، اگر میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم اس طرح کے اجتماعی رویے درست کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو میرے خیال میں ہم 60 سے 70% جو ہے اس کو ہم قابو پا لیں گے. اور باقی 30% کا جو حل ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ جو سالڈ ویسٹ بچتا ہے اس کو جو ہے ٹھکانے لگانے کا جو صحیح طریقہ ہے اس کو اپنانا ظاہر ہے حکومتی سطح پر ضرورت ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو رویے ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ ہم اگر ان رویوں کو درست کر لیں اور اس کو پہچان لیں اور اس کی خطرناک جو اثرات ہیں ان کو لوگوں کو ادراک ہو جائے، ہر فرد اس کو پتہ چل جائے کہ یہ کتنا خطرناک ہے اور اس کو کم سے کم کر دے، تو یہ جو مسئلہ ہے وہ بڑا تیزی سے اس کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے. یہ تو بھائی صاحب، اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کہ آزاد کشمیر جو جس طرح آپ نے مظفر آباد کی بات کی، تو اس طرح اگر ہم آزاد کشمیر بھر کے سارے شہروں کا اگر دیکھیں تو اس میں بھی بہت بڑی تعداد میں کوڑا کرکٹ جو ہے روزانہ پیدا ہوتا ہوگا. دیکھیں سر، اس وقت ہم نے جو سروے کروایا ہے نا، اس سروے میں پورے آزاد کشمیر کے 10 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کے اوپر جو ہم نے سروے کروایا ہے، جیسے میر پور کے اندر میں بتاتا ہوں کہ تقریباً 44 ٹن کچرا ہر روز پیدا ہو رہا ہے. مظفر آباد میں تقریباً 55 ٹن، راولہ کوٹ میں 30 ٹن کچرا، کوٹلی میں تقریباً 25 ٹن کچرا، بھاگ میں 10 ٹن کچرا. اس کے سے آپ تمام ڈسٹرکٹس کے اسٹیٹکس جو ہے نا، یا اس کے شمال ہمارے پاس موجود ہے، جس میں ہم نے یہ اسٹیمیٹ کیا ہے کہ پر ڈے جو ہے وہ ہماری 10 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر، اس میں بھی رورل ایریاز کو آپ چھوڑ دیں، صرف ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جہاں پہ میونسپل کارپوریشن یا میونسپل کمیٹیز کام کر رہی ہیں، تقریباً 190 ٹن کچرا پر ڈے پیدا ہو رہا ہے. اب 190 ٹن کچرا اگر پر ڈے پیدا ہوتا ہے، اس 190 ٹن کو آپ نے ہر دن اٹھانا ہے، اس کو آپ نے ٹرانسپورٹ کرنا ہے، اس کو آپ نے جا کے کسی ایسی جگہ پہ اس کو اس انداز سے ٹھکانے لگانا ہے کہ آپ اس کچرے کی مقدار کو کم سے کم کر دیں، اتنا کم کر دیں کہ جس کو آسانی کے ساتھ آپ یہیں پہ دفن کر سکیں. اب اس مقدار، جس مقدار کو آپ نے ٹھکانے لگانا ہے، اس میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے استعمال کی. دنیا میں کچرے کو اب کچرا نہیں سمجھا جاتا، ٹریش کو ٹریش نہیں سمجھا جاتا، اس کو کیش سمجھا جاتا ہے. صرف آپ نے ایک سسٹم یہاں پہ لے کرنا ہے. اسی کچرے میں سے اب آپ دیکھ لیں، اسی کچرے کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے گتا ہے، سریا، لوہا ہے، آپ کی پلاسٹک کی باٹل ہے. آپ اپنے مظفر آباد میں یہ دیکھ لیں کہ کتنے اسکیونجرز ہیں، کتنے یہ جو کوڑا اکٹھے کرنے والے لوگ ہیں، جن کے سارا جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ روزگار ہی یہی ہے، اور اسی کچرے میں سے ہی وہ چیزیں نکال کے ان کو آگے کیا کرتے ہیں جی، سیل کرتے ہیں اور اپنا گزر بسر کر رہے ہیں، بلکہ ان کی کمائی کے ایک معقول ذریعہ ہے. سر، ہمارے آزاد کشمیر کچرے میں تقریباً 50% جو ہے نا وہ ہمارا کچن کا ویسٹ آتا ہے. یہ وہ ویسٹ ہے کہ جو کہ ہمارے کچن کی سرگرمیوں سے پیدا ہوتا ہے، جس میں آپ کے فوڈ کا بچوں خوراک ہو سکتی ہے، آپ کے سبزیوں کے پھلوں کے چھلکے ہو سکتے ہیں، ادروائز بہت ساری ایسی چیزیں. اب اس میں 50% اگر کچن ویسٹ ہے، وہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے. ہم
کچن والے ویسٹ سے ہم کیا کہیں گے کہ آرگینک فرٹیلائزر لے کے چلاتے ہیں. دنیا اس سے نامیاتی کھاد بناتی ہے, آرگینک فرٹیلائزر بناتی ہے, جس میں کمپوسٹنگ سائٹ آپ نے بنا کے اسی کچرے کو جو کہ بالکل آپ کے لیے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے, جب آپ وہی نامیاتی کھاد کی شکل جب اختیار کرتا ہے تو وہی آپ بہت بیش قیمت بکتا ہے. آپ کو اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا, صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک خاص مخصوص جگہ پہ اس کو آپ ڈال کے اس کے اوپر مٹی کی لیئرنگ کرنا ہوتی ہے, اور کچھ عرصہ کے بعد آپ نے اس کو ایک خاص طریقے سے ایک ٹریکٹر نما ایک مشین کے ساتھ اس کو اپنے مکس کرنا ہوتا ہے, اس کو آپ نے کرش کرنا ہوتا ہے, اس کو آپ پھر آپ خشک کر کے آپ اسی کو آپ رکھ کے چھوڑیں تو ہاتھوں ہاتھ لے جاتے ہیں. جی تو بنیادی طور پہ زیرو ویسٹ اس وقت تک نہیں ہو سکتا نا جب تک کہ سب سے پہلے انسانی کم سے کم ویسٹ کو جنریٹ کریں. نمبر 1 پیدا کم سے کم کو پیدا کریں, اور اس کوڑے کے اندر بھی صرف بات کہتا ہوں کہ اگر آج ہمارے لوگ جو سن رہے ہیں آپ یا جن تک پیغام پہنچ رہا ہے اس میں اس بات کا ہی تیار کر رہے ہیں کہ یار میں نے صرف پلاسٹک بیگ جو ہے نا, اس پلاسٹک بیگ کی اگر میں بازار جاتا ہوں, میں اپنے لیے ریزر لیتا ہوں, اس کے لیے علیحدہ شاپک بیگ ہے, میں صابن کی ایک ٹکیا لیتا ہوں, اس کے لیے علیحدہ شاپک بیگ ہے, آپ ایک ٹوتھ برش لیتے ہیں اس کے لیے علیحدہ شاپک بیگ ہے, ٹوتھ پیسٹ لیتے ہیں تو علیحدہ شاپک بیگ ہے. کون سی ایسی شے ہے اس میں سے جو آپ اکٹھا کریں گے تو ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کی جا سکتی؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں. صرف اتنا سا آپ کر لیں کہ آپ نے پلاسٹک بیگ کی تعداد کو کم کرنے کا آپ اپنا ایک رول دے دیں. میں یہ سمجھتا ہوں جی آپ سالڈ ویسٹ کو مینیج کرنے کی طرف آپ نے سفر شروع کر دیا. میں اس کی ایک مثال آپ کو یوں دیتا ہوں کہ آپ کا آرگینک ویسٹ ہے, کبھی اس آپ کچھ ویسٹ ہے, بچی کچی خوراک ہے, باہر گلی میں جا کے چھوڑ دیں, صبح آپ کو وہ نہیں ملے گا, یا اس کے جانور کھا جائیں گے, یا کچھ دنوں کے بعد کیڑے مکوڑوں سے وہ ختم ہو جائے گا. لیکن اسی آپ کو جس وقت میں ایک دن میں ہی وہاں سے غائب ہو جانا تھا آپ کی گلی سے یا ڈمپنگ سائٹ سے, اگر آپ اس کو پلاسٹک کے اندر تھیلے کے اندر باندھ کے باہر پھینک دیں گے, وہ آپ کو 1 سال کے بعد نہیں ملے گا. اب اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ پلاسٹک بیگ کس طرح سے ہمارے ویسٹ کو مینجمنٹ میں یا اس کو ختم کرنے کے واسطے کی بہت بڑی رکاوٹ ہے. اب آپ ایسا اگلی ایک بات آپ دیکھ لیں کہ یہی پلاسٹک بیگ جس کے اندر ہم گھر کی کچن کی ساری چیزیں باندھ کے باہر جا کے پھینک کے آ جاتے ہیں, اب اسی کے اندر ہی آپ کچھ دنوں کے بعد جراثیم کی ایک ہیچری بن جاتی ہے, وہ ایک جراثیم کی ایک فیکٹری بن جاتی ہے, بدبو پھیلنا شروع ہو جاتی ہے, جس سے بہت سارے پیتھوجن پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ہماری صحت پہ افیکٹ کرتے ہیں. وہی جب ایک پلاسٹک جب آپ اس کو رکھ چھوڑتے ہیں, تعظیم صاحب یہ جو پلاسٹک بیگ ایک ایسی علت ہے, ایسی ایک بزرگ شے ہے کہ اب اس پلاسٹک بیگ یا اس ویسٹ ڈم سے نکلنے والی جو ہماری چند گیسز ہیں, جس میں میتھین گیس ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہے, یہ وہ گیسز ہیں جو ہماری کلائمیٹ چینج کی وجہ ہیں. جی. اور انٹرویو میں ایک بات اور سے گزارش ہوں کہ ایک آکسیجن ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے کہ جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جی مین میڈ اس سے زہریلا کوئی کمپاؤنڈ نہیں ہے. اور یہ وہ کمپاؤنڈ ہے جب آپ پلاسٹک بیگ کو آپ دھوپ میں چھوڑ دیتے ہیں, جب دھوپ کی گرمی میں, جب اس کو تپش میں, تو ایک خاص قسم کا کمپاؤنڈ بھی کہتے ہیں جس کو ڈائی آکسیجن کہتے ہیں, اور بہت ساری علتوں اور بہت ساری خرابیوں کے ساتھ ایک بہت ہی مہلک قسم کا جو انسانی زندگی کے لیے بہت ہی صحت کے لیے بہت ہی خطرناک نتائج رکھتا ہے, اثرات رکھتا ہے, وہ پیدا ہوتا ہے. اس لیے زیرو ویسٹ کا کانسیپٹ کہنا یا اس سے متعلق بات کرنا تو بہت آسان ہے. تو 2 چیزیں سر, پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے رویے, دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو ایک روایتی طریقہ کار ہے نا جی ویسٹ کو مینج کرنے کا, یہ دنیا میں اب متروک ہو چکا ہوا ہے. کیا آپ ایک جگہ سے ویسٹ اکٹھا کریں, دوسری جگہ جا کے ڈمپ کر دیں, جیسے ہم نے یہ ہمارے سٹی کا ویسٹ جو ہے نا وہ ٹالی پہ ڈمپ ہو رہا ہے سر. اب بدی طور پہ اس ویسٹ کو آپ نے پھر مینج کرنا ہے. اس مینج سے گزارش سب سے پہلے اس کو ریسائکل کریں, کام کی چیزیں بیچ سے نکالیں جس کو آپ بیچ سکتے ہیں, وہ چیزیں کریں جن کو آپ دوبارہ سے استعمال میں لا سکتے ہیں. پھر آپ اس آرگینک ویسٹ کو کھاد میں تبدیل کرنے کا نظام آپ کو وہاں پہ دینا پڑے گا, اور جس کے لیے کوئی بڑی سائنس نہیں ہے. ایک دفعہ یہ 1 ٹائم انویسٹمنٹ ہے
دن ہمارا اس کے اوپر صرف ہم نے اس سسٹم کو چلانا ہے. جی جی. اور پھر یہی سسٹم جب آپ یہی اپنے لیے سارا ریسورس خود سے جنریٹ کر لیتا ہے, یہ اپنے آپ کو سیلف سسٹینیبل بنا دے گا. اسی ویسٹ کو, جس ویسٹ کو ٹکانے لگانے کے لیے ہمیں بہت سارا بجٹ چاہیے ہوتا ہے نا, اسی ویسٹ کو آپ ایک عقل کے ساتھ, آپ ایک سمجھ کے ساتھ, آپ ایک مناسب انداز کے ساتھ جب آپ اس کو آپ ٹریٹ کرتے ہیں نا, تو یہ اپنا خرچہ, اپنی مینجمنٹ کا خرچہ یہ آپ کو خود دے دے گا. صحیح ہے. آپ کے بجٹ کے اوپر یہ بوجھ نہیں بنے گا. صرف یہ ہے کہ ہمارے رویے اور ہمارا طریقہ کار, ہماری اپروچ کہ ہم اس ویسٹ کو کس طریقے سے ٹریٹ. جی جی. میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی جی آ رہی ہے. تو یہ بس گزارشات ہیں سر جو میں ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے, اس میں یہ ہے کہ انسانی رویے اور اداروں کی طرف سے جو آپ کا نا وہ ایک مناسب انتظام وہ انسرام کرنا, ورنہ ویسٹ کی مینجمنٹ اتنا آسان نہیں ہے, اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل جو ہے نا وہ ان کی شدت دن بہ دن بڑھے گی. اور آزاد کشمیر تو ہماری یہ جو ہے نا ایک بڑا ہی خوبصورت اور صحت افزا مقام, ہمارے ایک لش گرین لینڈسکیپ سے آپ جس طرح بھی جائیں, ندی نالوں میں آپ کو پلاسٹک ملے گا, لینڈسکیپ ٹورسٹ سائٹ پہ آپ چلے جائیں, وہاں کے اوپر جو ہم جاتے ہیں, جو کھانا پینا ہوتا ہے وہیں پھینکا پلاسٹک بیگ وہاں پڑے ہوئے ہمیں ملیں گے. تو ہمارے رویے بہت میٹر کرتے ہیں سر. رویے جب ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بھائی صاحب بہت آپ نے بڑا تفصیل کے ساتھ جو ہے ہمارے رویوں پہ بات کی کہ ہمارے جو اجتماعی رویے ہیں وہ کس طرح ہمارے اس ماحول کو آلودہ کرنے میں شامل ہے. اور بھائی صاحب میں جس طرح آپ نے بات کی, جو باتیں آپ نے کی, یقیناً اگر فرض کیا اگر اس کو ہم اس کو ایک مختصر اگر اس کو اپنے سامعین کو بتانا چاہیں, جس طرح آپ نے بات کی بڑی تفصیلاً کہ ہمارے جو رویے ہیں, ہم اگر یہ کوڑا کرکٹ جو ہے کچرے کو مینیج کرنے کا طریقہ ہمیں آ جائے تو ہم یہ ہمارا یہ کوڑا کرکٹ نہیں ہوگا بلکہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے جو ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے. بالکل. اور دوسرا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ان رویوں کو بدلنے کے لیے اگر نصاب کی سطح کے اوپر کوئی مضمون شامل کیے جائیں یا اس کے ساتھ ساتھ سکولوں کی سطح پر کوئی مہم چلائی جائے, اور جو ہمارے نوجوان ہیں یا بچے ہیں, میرا خیال ہے کہ اگر ان کو اس طور تیار کر دیا جائے, ذہن سازی کر دی جائے, انہیں موٹیویٹ کیا جائے کہ اس کچرے کو کم سے کم کرنے میں آپ کردار ادا کریں گے اور ان کو اس کے خطرات سے آگاہ کیا جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا عرصہ لگے گا لیکن بہرحال ہم بہت اچھا گین کر جائیں گے, بہت کچھ حاصل کر جائیں گے اور ہم کچرے کو کم سے کم کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اس حوالے سے میں سمجھوں گا کہ آپ کی ادارہ جو ہے جس طرح کوئی اس طرح کی مہم, میں کہتا ہوں تو یہ مہم جو ہے نا یہ اس کے سب سے زیادہ نتائج آ سکتے ہیں اگر آپ کوئی اس طرح اسکولوں یا کالجوں کی سطح پر یا تعلیمی اداروں کی سطح پر کوئی مہم چلائیں. سر اس کو بالکل گورنمنٹ لیول کے اوپر اس مسئلے کی شدت کا احساس ہے, اور گورنمنٹ نے باقاعدہ ایک قانون بنا دیا ہوا ہے جس میں پلاسٹک بیگ کو آزاد کشمیر کی حدود میں اس کے استعمال, اس کی فروخت, اس پہ پابندی ہے اور کمپلیٹ پابندی ہے. اور اس کے لیے تمام اسسٹنٹ کمشنر کو گورنمنٹ نے جناب جو ایک پاور ڈیلیگیٹ کر دیے ہیں, تمام تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنر کو, انہوں نے قانون کو اپوز بھی کرنا ہے. لیکن یہی بات ہے کہ ظاہر ہے جب تک لوگ اپنا حصہ نہیں ڈالتے تو جب تک کوئی بھی پابندی جو ہے اس کے وہ خاطر خواہ نتائج ہمیں نا وہ نہیں مل پاتا. جہاں تک کی بات ہے آگاہی کی, دیکھیں گے آگاہی سب سے بنیادی چیز ہے, سب سے بنیادی چیز ہے. اور اس میں اسکولوں کا آپ نے ذکر کیا, کالجوں کا ذکر ہم کیا, تو یہ تو بہت ہی گراس روٹ لیول اپروچ ہے نا. اور اس کو تو ہم نے سمجھتے ہیں کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں, جو طلباء و طالبات ہوتے ہیں, یہ ایجنٹ آف چینج ہوتے ہیں, اور ان کو اگر ہم آگاہ کر دیں اور ان کو ہم اس چیز کے اوپر ان کو ریئلائز کروا دیں, ان کو ایجوکیٹ کر دیں, تو یہ ایک بچے کا جو ہے نا وہ کا لیا ہوا پیغام جو ہے نا وہ فیملی کے 10 افراد تک پہنچ سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ, اور اس میں ہم نے کوتاہی نہیں برتی ہے, اور اس میں اپنے جتنے وسائل ہمارے پاس ہیں افرادی اور مالی, ان کو بروئے کال لاتے ہوئے ہم نے باقاعدہ ایک کمپین شروع کی ہوئی ہے. اس کے لیے باقاعدہ ہمیں
کیے اور اس دفعہ ہم نے جو 5 جون اس دفعہ ہم نے یوم ماحولیات ہم نے منایا اس 2024 میں. آپ کو شاید یہ علم نہیں تھا کہ اس میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ہم نے انگیج کیا اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا سیکنڈری ایجوکیشن ان کے سیکرٹری صاحب ہیں ہمارے رزاق الدین صاحب ہیں, ان کے جتنے بھی ڈیوز صاحبان ہیں انہوں نے بہت ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کیا. اور اس طرح کا ہم نے جو یوم ماحولیات منایا وہ ہم نے منائے ہی پلاسٹک بیگ اور اس کے انسانی صحت اور ماحول کے اوپر منفی اثرات. یہ ہمارا ٹاپک تھا کہ جس میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے بہت زبردست کردار ادا کیا اور تمام ڈسٹرکٹس کے اندر انہوں نے اس موضوع کے اوپر ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر کمپٹیشن کروائے. پھر وہ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر گرلز اور بوائز میں بہت سینکڑوں اسکولوں نے اس پہ پارٹیسپیٹ کیا. ڈسٹرکٹ لیول سے جو اس کے ونر تھے بوائز اور گرلز علیحدہ ان تقریباً 10 ڈسٹرکٹ میں سے 20 لوگ سلیکٹ ہوئے. ان کے لیے پھر ہم نے علی اکبر امان ہائی اسکول میں یوم ماحولیات جو ہم نے 5 جون کو ایک بہت بڑا ایونٹ کیا. اب بھی ہم اسی ٹاپک کے اوپر تقریری مقابلے کروائے, پھر ان کو انعامات ان کو سرٹیفکیٹس ہم نے دیے. تو ایک ہم نے آلریڈی ایک انیشیٹ ہم کر چکے ہوئے ہیں اور اس کے کریڈٹ میں سمجھتا ہوں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو جاتا ہے کہ اس کا بڑا زبردست رول اس میں رہا. بہت شکریہ اس کو آگے بڑھائیں گے اور اس میں شفیق بھائی صاحب بہت شکریہ. آپ نے بڑا ہی سیر حاصل جو ہے وہ گفتگو کی ہے اس موضوع کے اوپر. ہمارے پروگرام کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے چونکہ باتیں تو بہت لمبی ہے, لیکن ہم چاہیں گے کہ ہمیں اس کو مزید اگلے پروگرام میں اس کے اوپر مزید بات کی جائے. تو چونکہ ہمارا جو اس وقت پروگرام ہے وہ سوشل میڈیا کے جو ناظرین ہیں ہمارے وہ بھی اس کو سن اور دیکھ رہے ہیں, اور ہمارا ریڈیو کا جو فریکوینسی ہے اس کے اوپر بھی آزاد کشمیر بھر میں سنا جا رہا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے اور ہمارے سامعین اور سوشل میڈیا کے ناظرین کے لیے جو اس حوالے سے جو بڑی مفید معلومات دی. سامعین کرام, یہ تھا آج کا جو ہمارا حصہ تھا سوشل میڈیا کے ناظرین کے لیے کہ آج جو ہم نے اپنے اس موضوع کا انتخاب کیا تھا کہ ہم اپنے ویسٹ کو یعنی اپنے کچرے کو کم سے کم کیسے کر سکتے ہیں اور ہمارا یہ کچرا ہمارے ماحول کو آلودہ کرنے میں کس طرح جو ہے وہ زہر قاتل ثابت ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے جو گفتگو کی گئی اور اس کا مختصر احوال یہ تھا کہ اگر ہم اپنے اجتماعی رویوں کو درست کر لیں اور اس کو فرض کیا جس طرح ایک اہم بات ہوئی کہ ہم جو پلاسٹک بیگ ہے اس کا استعمال کم کر دیں, کم سے کم کر دیں. اگر ہم 5 شاپر روزانہ یوز کرتے ہیں 5 تو اس کو ہم کم کر کے 1 پیپر لے آئیں تو روزانہ لاکھوں شاپر جو پلاسٹک بیگ ہیں وہ استعمال نہیں ہو سکیں گے اور وہ ہمارے کچرے کا حصہ نہیں بن سکیں گے. اور اس سے ایک بات بڑی اہم بھائی صاحب نے بتائی کہ بہت سارا کچرا ایسا ہے جو ہمارے لیے سود مند ثابت ہو سکتا ہے, جیسے جو ہمارے کھانے کے جو کھانا بچتا ہے یا سبزیوں کے ٹکڑے ہیں یا پھلوں کے چھلکے ہیں, یہ چیزیں جو ہیں ہماری زمین کے لیے سود مند ثابت ہو سکتی ہیں اگر ہم ان کا درست طور کے اوپر ان کو صحیح طریقے سے ان کو ٹھکانے لائیں. لیکن اس میں جو اہم بات انہوں نے بتائی کہ بہت ساری چیزیں جو ہمارے ماحول کے لیے جو کچرا جو ہمارے ماحول کے لیے وہ سازگار ہو سکتا ہے وہ اس کو بھی ہم شاپر بیگ میں بند کر دیتے ہیں اور وہ بجائے ہماری زمین کو زرخیز کرنے کے اس کی آلودگی کا باعث بنتا ہے. اس لیے انہیں خاص بات بتائی کہ کچرے کو کبھی بھی پلاسٹک کے بیگ میں بند کر کے نہ پھینکا جائے بلکہ اس کو جو کچن کی خاص کر جو باقیات ہیں ان کو پلاسٹک بیگ کے جو علاوہ جو ہے کھلا جو ہے جب باہر رکھا جائے تو اس کو شاپر جو پلاسٹک بیگ ہے اس میں بند نہ کیے جائے تو وہ اس کے خطرات جو ہے بالکل زیرو ہو جاتے ہیں. سامعین کا یہ تھا ہمارا پروگرام کا ایک حصہ جو ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین کے لیے بھی تھا, لیکن ہمارا پروگرام جو ہے وہ ریڈیو کی فریکوینسی پہ جاری رہے گا. لیکن یہاں ہم لیں گے ایک بریک اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے سوشل میڈیا کے ناظرین سے بھی لیں گے اجازت, اور ہمارے ساتھ رہیے گا.